मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मायूसी और उदासी पीडीएम के कैंप में छाई हुई है। जरदारी साहब ने ये बार बार दोहरा दिया नारा कि मरसू मरसू इस्तीफा ना डेसू। एक हाथ ऑलरेडी हो चुका है नून लीग के साथ, अब जो दूसरा हाथ रह गया है उसको वो चूम रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि उनकी अपनी जमात ने हाफिज हुसैन अहमद और मौलाना शरानी ने फजलुर रहमान से हाथ कर दिया। मौलाना साहब अनकरीब वो भी हाथ झटकेंगे। करप्शन के हमाम में गोताजन ये सारा टोला लूट मार को इज्जत दो के लिए निकला है, तो अवाम में इनकी कोई पजीरा ही नहीं है। अभी तक जेल में वो अपने चचा और अपने चचाजाद भाई से मिलने के लिए उतनी बेचैन और बेताब नजर नहीं आई जितनी बार बार वो मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो से मिल रही हैं। अब बिलावल भुट्टो तो लुका छुपी की वजह से आपने देख लिया कि अब वीडियो लिंक पे आ गए हैं कि अब मैं एक दूसरे को मुंह कैसे दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान सियासी चकलिश की। तो एक दूसरे पर प्रेशर बढ़ाने के लिए बयानबाजी अरूज पर है। पीडीएम गवर्नमेंट को हर सूरत घर भेजने के लिए पुरज़्म है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि पीडीएम की काविशों से हुक्मरान जल्द अंजाम को पहुंचेंगे, लेकिन मुल्क में हिजानी कैफियत के बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और गवर्नमेंट की जो शख्सियात हैं वो काफ़ी मुतमईन नजर आ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि पीडीएम फारिग हो चुकी है, ये अपनी मौत आप मर रही है। गवर्नमेंट को अपोजिशन इत्तेहाद से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, ये तहरीक सिर्फ एनआरओ लेने की कोशिश है जो किसी सूरत नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट एक तरफ तो ये कह रही है कि पीडीएम से कोई खतरा नहीं, तो दूसरी तरफ अपोजिशन से निपटने के लिए इजलास पर इजलास हो रहे हैं। जवाब का सिलसिला जारी है। रोजाना की बुनियाद पर गवर्नमेंट शख्सियात की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। वफाकी काबीना के हर इजलास में पीडीएम तहरीक को डिस्कस किया जाता है, स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, सख्त जवाब देने और डट कर मुकाबला करने के ऐलानात किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट का पूरा जोर अपोजिशन को बेनकाब करने पर दिखाई दे रहा है और सारी सूरत हाल में अवामी मसाइल मुसलसल नज़रअंदाज हो रहे हैं। इसी मुनासबत से आज का पहला और बड़ा सवाल आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। जिस तरह इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कह चुके हैं कि पीडीएम से कोई खतरा नहीं है, ये तहरीक वो है जो अपनी मौत आप मर रही है। पीडीएम तहरीक अगर गैर मौसर है तो प्राइम मिनिस्टर साहब और वुज़रा के असाब पर सवार क्यों हैं? फिर ये इजलास पर इजलास क्यों हो रहे हैं? स्ट्रेटजीज क्यों बनाई जा रही हैं इससे निपटने के लिए? देखें, ये कल मैंने यही बात की थी कि अगर इतना ही ये चूरन बिक चुका है और हमारी स्मार्ट तरीन पंजाब की मावन खसूसी फुल स्क्रीन पे, जैसे वो अंजुमन किसी ज़माने में आया करती थी फिल्मों में, उस तरह से हमने उनका शॉट सुनाया। बंदा ज़ाहिर है फटाफट भागता है कि भाई कुछ और भी साथ साथ देख लो, कुछ और कर लो। तो ये तर्जुमानों की एक लाइन है, 4 दर्जन विफाक में हैं, इतने ही दर्जन पंजाब में हैं, फिर दाएं बाएं से आ जाते हैं जो सारा काम, क्योंकि धंधा सबका रेड इस पर रहा है। तो जो आपने आखिरी फिक्रा कहा ना कि अवामी मसाइल से तवज्जो हटती है, तो मैं बात करना चाहूँगा जो हज़ारा के कबीले के लोग लवाहिकीन बैठे हुए हैं अपने प्यारों की मैयतों को लेके तदफीन के लिए, कुछ चीज़ें मैं उसमें बताना चाहता हूँ कि देखें जो 10 लोग वहाँ पे बेदर्दी से कत्ल हुए, उनमें से 8 तो हैं अफ़गानी जो पाकिस्तानी नहीं है, जिनका कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है, और 2 हैं पाकिस्तानी हज़ारा, 8 भी हज़ारा हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि एक बर्बरियत हुई है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन कान कुनी में इस तरह के अब डाटा आ रहा है कि बहुत सारे वो लोग हैं जिनकी कोई शनाख्त अवेलेबल नहीं है। अब वो हमारी एजेंसियाँ इकट्ठी कर रही हैं। बलोचिस्तान इंसर्जेंसी का शिकार है पहले से। फिर वहाँ जो मुतालबा हुआ, और शेख रशीद यहाँ से मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत कुछ तय करके गए थे कि जब ये जाएंगे तो वहाँ पे वो मैयतों की तदफीन का इंतज़ाम हो जाएगा। 10 लाख रुपए वफाकी हुकूमत, 15 लाख रुपए सूबाई हुकूमत, 25 लाख फीकस देनी, लेकिन वहाँ पे हुई कि जी ये कैश होना चाहिए, और मामला सीनियर्स की बजाय नौजवानों के हाथ में दे दिया गया। नतीजतन शेख रशीद साहब खाली हाथ वापस आ गए, और अब मसलकी एतबार से एक वफाकी वज़रा और मावनीन खसूसी का वफ़द तैयार किया जा रहा है जो शायद कल आज रात परसों जाएगा और उनको मनाएगा। जी
جی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اصل ایشوز ہمارے یہ ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہماری حکومتیں صرف آئی واش پہ لگی ہوئی ہیں. اپوزیشن نے اپنا کام کرنا ہے, وہ کر رہی ہے. پہلے عمران خان ایک دفعہ ہو آئے ہیں, اور اس ایشو کو میں خاص طور پہ اہمیت اس لیے دے رہا ہوں اور بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ڈیمانڈ یہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب تشریف لائیں. اب حالات اس قدر ہو گئے ہیں کہ ہر چیز کے اوپر وزیر اعظم اسلام آباد کے اندر قتل ہونے والے نوجوان کے گھر تو ابھی تک گئے نہیں ہیں. وہ پتہ نہیں ہزارہ والوں کے پاس کیسے جائیں گے, جانے کا پروگرام بھی نہیں ہے, کس طرح بنے گی. اصل بات یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے عوامی مسائل کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں. آپ روزانہ ترجمانوں کے ساتھ گھنٹوں میٹنگ کرتے ہیں, ان کی ٹریننگ تربیت کے سیشن ہوتے ہیں کہ آپ نے کس کی نقل کیسے اتارنی ہے, کس کو جواب کیسے دینا ہے. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو رہا. بھائی حکومت کے ذمہ یہ سارے کام ہیں. اگر مسلکی لڑائی خدا نہ خواستہ یہ شروع ہو گئی تو ہم تو بالکل عاطف شاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ رپورٹس موجود ہیں پہلے سے. یہاں پہ بڑی مشکل سے علماء کرام اس کو, اور لوگ سنجیدہ لوگ, شہری سول آرگنائز, صرف علماء کرام کا کام بھی نہیں رہا یہ. اب اس کے اندر سول ادارے اور سول سوسائٹی کے لوگ آتے ہیں, پھر جا کے یہ لڑائی رک رہی ہے. خدا کا واسطہ ہے, 5 سال پی ایم ایل این کی گلگت میں حکومت تھی, جی بی میں, وہاں فرقہ وارانہ لڑائی نہیں ہوئی. آپ کو اب انتظامات ایسے ہی کرنے پڑیں گے ملک بھر میں کہ کہیں یہ آگ دوبارہ نہ سلگے. یہ سب سے بڑا ایشو ہے. ٹھیک, ایاز صاحب, ظاہر ہے عامر صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ بہت سے ایسے عوامی مسائل ہیں, آلدو اس پر ہم آگے چل کر بات کریں, لیکن جب پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم فارغ ہو چکی ہے, کہ صرف این آر او ہی مانگنا چاہتی ہے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کبھی بھی نہیں دیں گے, اپنی موت آپ ماری ہے, تو پھر اجلاس پر اجلاس پی ڈی ایم کو پھر کیوں؟ کیونکہ اور بڑے اہم ایشوز ہیں جن پر گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے, بات کرنی چاہیے, جن پر اسٹریٹجیز بنانی چاہیے ایکچولی. پہلے تو میں عامر صاحب کو داد دوں گا, دیکھیں کیسی انجمن نکالی ہے انہوں نے, اور واقعی وہ ہماری ہیروئنز کے بارے میں وہ ایسی بھاری بھرکم ماشاءاللہ ہیروئنز ہوتی تھی کہ وہ کیا کہا جاتا تھا کہ یہ فصلیں تباہ کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. ظاہر ہے تو چلیں, اچھا انہوں نے ایک ماحول بنا دیا. اب وہ چونکہ وہ چلے گئے ہیں ادھر مارچ میں, تو اس پہ چونکہ بعد میں بات کرنی ہے. جی, اب ایشو یہ ہے کہ وہ صرف پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم پہ سوار نہیں ہے, یہ سارا سلسلہ پی ڈی ایم کا, یہ ہم میڈیا پہ بھی یہی سوار ہے. ہم ظاہر ہے اس کو اٹھاتے ہیں ہمیشہ, کوئی اور باتیں جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ کہیں اور چلی جاتی ہیں, بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں, اور یہ چونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایشو ہے تو ہم اس کو اٹھا کے تو لے آتے ہیں. اب ظاہر ہے اگر پی ڈی ایم کو جلسہ کرے گی یا وہ کہیں کھڑے ہو کے ان کا کوئی لیڈر بات کرے گا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا جواب نہیں آئے گا؟ تو خاموش ہو جائے گی حکومت, اور پھر لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہے. وہ روز دیکھیں ان کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں جلسوں میں کھڑے ہو کے یا کہیں اور پریس کانفرنسز میں, تو یہ جواب ہی نہیں دیتے. اس کا مطلب ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. لیکن کچھ زیادہ نہیں ہو جاتا ویسے آیا سر؟ نہیں, ایشو یہ نہیں ہوتا دعا, کم زیادہ ہمارا کام چونکہ تنقید کرنا ہے. ہم میڈیا کو شاید ہماری تربیت ہی پہلے دن سے ہی ہوتی ہے کہ ہم نے ہر چیز میں سے کیڑے نکالنے ہوتے ہیں. ہم نے کہنا ہے جی یہ ظاہر ہے جو بکتا ہے وہی بیچنا ہوتا ہے نا, تو وہ جواب تو آئے گا, اس میں تو کوئی شبہ والی بات ہی نہیں ہے. ہاں اگر آپ صرف وہی ڈسکس کر رہے ہیں اور اسی پہ فوکس کر رہے ہیں تو پھر بہت غلط چیز ہے. اور اس کی ظاہر ہے کچھ مثالیں ہمارے سامنے ہیں بھی کہ بہت سے کام کرنے والے ہیں. اور اب ایک چیز سمجھنی پڑے گی اس حکومت کو کہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. اب جس طرح کے مسائل بن رہے ہیں اس ملک میں, وہ فرقہ واریت کے حوالے سے ہو, دہشت گردی کے حوالے سے ہو, یا جو اسلام آباد کا واقعہ ہوا ہے پولیس کے حوالے سے ہو, کچھ یوں لگتا ہے کہ کنٹرول ان کا بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے. اور یہ کنٹرول اگر اسی طرح متاثر ہوتا رہا تو ظاہر ہے پھر خدا نہ خواستہ انارکی ہوگی اس ملک میں. پی ڈی ایم تو خیر کیا کرے گی, یہ حکومت خود بڑا اگر کر لے گی ہر چیز کا. اس لیے سب سے زیادہ فوکس اب اس چیز پہ دینا چاہیے حکومت, اور ماشاءاللہ 50 وزیر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان معاملات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. آپ چہرے بدل کے سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اس طرح نہیں ہوگا. اور پرائم منسٹر صاحب ہر چیز میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں خود اس کا نوٹس لوں گا, خود اس کی نگرانی کروں گا. اس طرح بھی نہیں ہوتا. چیزیں پروفیشنلز کے حوالے کرنی پڑتی ہیں اور ان سے پھر رزلٹ مانگے جاتے ہیں کہ جی ہاں آپ نے ہمیں رزلٹ دینا ہے. لیکن یہاں مسائل اور ہیں, بہت سی سیاست آ جاتی ہے بہت سی جگہوں پہ کہ جی وہ ایک بندہ مجھے پسند نہیں ہے, میں چاہتا ہوں جی وہ نہ ہو, ایک آپ کو پسند نہیں ہے وہ نہیں ہونا چاہیے.
اس گڑبڑ میں کہ جب وہ میرٹوکریسی کی بات چونکہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب کے منہ سے بہت سنی ہوئی ہے تو وہ میرٹ نظر نہیں آ رہا کہیں. جب تک وہ میرٹ نہیں آئے گا یہ مسائل رہیں گے اور اسی طرح خواری ہوتی رہی. جی بریگیڈیئر صاحب دیکھیں دعا اس میں آئی وڈ سے کہ دونوں طرف سے کمزوریاں ہیں. پی ڈی ایم کو سوچنا چاہیے کہ ملکی مفادات میں کیا ہے اور آپ کے اپنے مفاد میں کیا ہے. اسی طریقے سے گورنمنٹ کو سچویشن ڈیفیوز کرنے کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. پی ڈی ایم جس طریقے سے پرائم منسٹر پاکستان کو اور آرم فورسز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, یہ ان کو سوچنا ہے کہ اس نیریٹو سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے. کیا کوئی کنسٹرکٹیو بات پی ڈی ایم نے کی ہے جو پاکستان کے عوام کے لیے کوئی بہتر ہو؟ عمران خان چیف آرمی اسٹاف, ڈی جی آئی سی اینڈ سو یہ ٹارگٹس ہیں جو کہ ایک 5th جنریشن وار کا حصہ ہوتے ہیں. اس لیے یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آپ عوام نے نمائندے اس لیے چنے تھے؟ اسمبلی چل رہی ہے, اسمبلی اوپن ہے, کیوں نہیں اسمبلی میں مسئلے مسائل کو حل کرتے؟ پرائم منسٹر پاکستان کو اسمبلی میں جانا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, وہاں پر جا کے تمام جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے. پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پر تمام لیجسلیٹرز جائیں اور وہاں بیٹھیں اور جو ڈسکس کرنا کریں. اس کے جانے سے پی ڈی ایم جو پی ٹی اے کو فائدہ ہوگا کہ نہ مریم نواز وہاں جا سکیں گی اور نہ مولانا فضل الرحمان جا سکیں گے, دونوں عوامی نمائندے نہیں ہیں, اور اس کے بعد وہاں جا کے حل کریں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ ہمیشہ گیونگ ہینڈ پر ہوتی ہے. آپ نے انیشیٹو یوز کرنا ہے, آپ ٹیم بنائیں, آپ اناؤنس کریں, نیشنل ڈائیلاگ کو بات کریں, کوئی انروں کی بات نہیں کریں, کھل کے جائیں, بات کریں, دیکھیں کیا حل ہوتا ہے. اس سے جب سامنے بیٹھتے ہیں تو کافی مسائل کا حل نکل آتا ہے, اور یہ عوام کے لیے, پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. اس وقت یہ جو مسائل ہو رہے ہیں, بلوچستان کی پرابلم ہے, انڈیا آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے, ڈومیسٹک آپ کے معاشی حالات خراب ہو رہے ہیں, کووڈ کی پرابلم ہے. آپ نے عوام نے نمائندوں کو کیوں چنا ہے؟ It is to go in the National Assembly, go to the Senate and resolve the issue. Legislation کریں عوام کی بھلائی کے لیے, جو الیکٹورل ریفارم کرنی ہے, جو بات کرنی ہے وہاں کریں. آئی تھنک اس کو پرائم منسٹر ٹیم کے ساتھ جائیں گے, بیٹھیں گے, تو میرے خیال میں اپوزیشن بھی وہاں پر آ جائے گی. بالکل ہونا تو یہی چاہیے, گورنمنٹ انیشیٹو لے اور اپوزیشن اور پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں خاص طور پر وہ بھی لچک دکھائیں اور مذاکرات کی طرف آئیں تاکہ جو اصل مسائل ہیں ملک کے اس طرف دھیان جا سکے حکومت کا. فیصل حسین صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پی ڈی ایم غیر مؤثر ہے تو پرائم منسٹر صاحب اور وزراء اتنے زیادہ اس کو ڈسکس کیوں کر رہے ہیں, اس حوالے سے اجلاس کیوں بلا رہے ہیں؟ اب دیکھیں, یہ پی ڈی ایم حکومت کے اعصاب پہ اور دماغ پہ سوار ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ ضرور ایک دوسرے کے جو ہے وہ اعصاب پہ جو ہے وہ سوار جو ہے وہ ضرور ہو چکی ہیں. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے, پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے تو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اپنی ہی اتحادی جماعتوں کے بارے کے کردار کے بارے میں وضاحت کر رہی ہوتی ہیں, اس کے بارے میں اس کا موقع وہ بیان کر رہی ہوتی ہیں. ان کا یہ فیصلے کا مقصد یہ نہیں تھا, اس فیصلے کا مقصد یہ نہیں تھا. جو پی ڈی ایم کا جو اتحاد تھا, جس کی جو موجودہ شکل, جو موجودہ حیت جو سامنے آئی ہے, وہ یہ ہے کہ حکومت کو گرانے کے لیے, حکومت کو ناکام بنانے کے لیے تھا ہی نہیں. یہ بنیادی طور پہ صرف اور صرف جو ہے وہ عوام کو جو ہے چکمہ دینے کے لیے تھا. اس میں جماعتیں جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ کامیاب رہی. خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے تو یہ اپنے بہترین سیاسی کارڈ کھیلے, اور مسلم لیگ نون کا اور فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا تو جو ہے پورا کا پورا ہی جو ہے وہ کام ہی اتار دیا. انہوں نے بتایا نواز شریف صاحب سے جو ہے پیپلز پارٹی نے, زرداری صاحب نے کون سا بدلہ لیا ہے, لیکن کارڈ جو ہے اپنے انہوں نے جو ہے بڑے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ کھیلیں. اب یہ پہلے یہ طے ہوا تھا کہ استعفیٰ دیں گے, سینٹ کا الیکشن نہیں لڑیں گے, دھرنا ہوگا, لانگ مارچ ہوگا. اب تو بھائی نہ استعفیٰ دے رہے ہیں اور نہ ہی یہ سینٹ کے الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے, اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم ایوان میں جا کے جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو ہے جمہوری طریقے سے پارلیمنٹ میں جو ہے جدوجہد کریں گے. اب نہ یہ استعفیٰ دیں گے, یہ سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے, اور میں آپ کو بتا دوں دھرنا بھی نہیں ہوگا. دھرنا ہوگا تو کم سے کم جو ہے وہ پیپلز پارٹی تو اس میں جو ہے وہ شرکت نہیں کرے گی. تو یہ سب سے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. جتنی موجودہ حکومت کمزور تھی, اس کو تو یہ پھوکوں سے جو ہے وہ گرا دیتے, لیکن جس طرح یہ کٹ پتلی حکومت ہے, یہ اپوزیشن بھی جو ہے وہ کٹ پتلی نکلی. اس نے بھی جو ہے اپنی ڈوروں کو کہیں اور کسی اور ہاتھوں میں دیا, بولا ہمیں ہلاؤ, ہم آپ کے ہاتھوں میں ہی جو ہے ہلنا چاہتے
چاہتے ہیں ہم یہیں آپ کے ہاتھوں میں جو ہے وہ زیادہ محفوظ ہے، ہمارا مستقبل بھی جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں جو ہے وہ زیادہ محفوظ ہے. یہ پوری تحریک جو چلی حکومت کو گرانے سے بجائے 2023 کے الیکشن کی جو ہے وہ پلاننگ تھی. 2023 کے الیکشن میں جو ہے آپ نے ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے. یہ وقت تو جیسے تیسے گزری جائے گا، وہاں مستقبل کی پلاننگ جو ہے کرنی ہے. بہت ساری تصویریں جو ہیں وہ اس حوالے سے واضح ہو چکی ہیں، اور بہت ساری تصویریں جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں جو ہے واضح ہو جائیں گی. جن لوگوں کی غلط فہمی بھی تھی یا خوش فہمی بھی تھی کہ یہ اتحاد بنے گا اور 24 گھنٹے میں عمران خان صاحب جو ہے وہ رخصت ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک خاتون کا، بزرگ خاتون کا ایک سوشل میڈیا پہ جو ہے ایک ویڈیو چلتی ہے، بڑی مشہور ہے کہ حکومت بک گئی ہے. تو جس طرح حکومت بک گئی ہے اس طرح یہ اپوزیشن بھی جو ہے یہ بک گئی ہے. جی حافظ طاہر صاحب، اگر اپوزیشن کے اپنے مفادات ہیں، جیسے حکومتی وزراء کے بھی یہ سٹانس ہے کہ این آر او کی یہ ساری جنگ ہے، تو پھر یہ اجلاس پر اجلاس کیوں کیے جاتے ہیں؟ پی ڈی ایم کو اتنا ڈسکس کیوں کیا جاتا ہے جبکہ عوامی مسائل بہت سارے ہیں جن پر بات چیت ہونی چاہیے، کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف ملے؟ حافظ طاہر صاحب. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. جی گزارش یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا کوئی تھریٹ ہے. پی ڈی ایم وہ تو بیچارے خود آپس میں نہیں طے کر پا رہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اور ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ وہ ایک ہی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کے لیے یہ جو این آر او کا رستہ ہے، احتساب کا رستہ ہے، اس کو کوئی ہموار کرے. اس کے لیے عمران خان صاحب تیار نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کوئی اتنا بڑا تھریٹ ہے. اور ابھی تو آپ خود دیکھ لیں کہ کہاں انہوں نے سب نے کہا تھا کہ جنوری خان صاحب نہیں دیکھیں گے، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا لانگ مارچ جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن کے بعد ہوگا. تو جب سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا پھر انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اس وقت تک میرا خیال ہے حکومت کو بھی توجہ دینی چاہیے، جو اچھے کام ہم کر رہے ہیں وہ لوگوں کو بتانے چاہیے. ٹھیک. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی، گورنمنٹ کو جو ہے کہ اس وقت جو تمام اپنے ترجمانوں کو پرائم منسٹر نے بلایا ہوتا ہے، ادھر گورنر پنجاب نے بلایا ہوتا ہے، ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپوزیشن کا کہتے ہیں ظاہر ہے اعصاب پر سوار کیا ہے، اپوزیشن کو لیتے ہیں، ان کی تحریک کو لیتے ہیں. ان کو جو صحیح تھا کہ پہلے دن 2.5 سال گزر چکے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ تمام وزراء کو ٹارگٹ دیتے کہ وزراء یہ کام کریں، لوگوں کے کام کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں، جو بنیادی طور پر ان کا مقصد تھا، جس کا مینڈیٹ لے کے آئے تھے. ابھی تک تو دیکھ لیں پرائم منسٹر اکیلے تقریر کر رہے ہوں گے یا سی ایم تک کر لیں گے، یا پنجاب میں فردوس عاشق عوان جو کہ ایک ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں، گھوم رہی ہوتی ہیں اور بات چیت کر رہی ہوتی ہیں. باقی تو دیکھیں باقی منسٹر خاموش، اسی طرح تمام کوئی کام تو ہو نہیں رہا. تو یہ جو صورتحال آئے دن ہم سنتے ہیں کہ جی تبدیلیاں ہونے والی ہیں، ان کو چینج کرنے لگے ہیں. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے گورنمنٹ کو، بجائے کہ اعصاب پر اپوزیشن کو سوار کریں. اس کام کو سوار کرنا چاہیے کہ لوگوں کے جو مسائل حل کریں، لوگوں کے جو بنیادی جو مسئلے ہیں وہ حل کریں. اگر یہ نہیں مسئلے حل کریں گے تو ان کے لیے 5 سال بعد کیا کریں گے؟ ظاہر ہے اپوزیشن بھی دیکھ لیں، ان کو بھی یہ ہے کہ اگر انہوں نے استعفے دینے ہوتے تو پہلے وقت دے دیتے، ریزائن کر دیتے. نہیں، وہ اب انتظار کریں کہ وہ جی سینٹ کے الیکشن کے بعد کریں گے. جب وہ ایک پیج پر متفق ہو رہے ہیں کہ اب سینٹ کے بعد دیں گے تو ظاہر ہے ان کو ان کو اس بات کی یقین ہے کہ گورنمنٹ نہیں جا رہی، تو وہ اس لیے کوشش لگے ہوئے ہیں. بجائے ان کو چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کی طرف آئیں، جو ان کا اصل چیز ہے، لوگوں کے مسائل حل کریں. اس چیز پر کوئی نہیں آ رہے، نہ وہ آ رہے ہیں مسئلے، کیونکہ لوگ بھی اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن کی جانب سے جو تحریک چلائی جا رہی ہے وہ صرف اپنے اقتدار حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. تو جب تک لوگ ان لوگوں چیزوں سے دیکھیے گا آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے. ابھی تو یہ موسم کی وجہ سے یہاں تو ڈرے ہوئے ہیں کہ لوگ نہیں نکلتے. تو یہ جو لانگ مارچ کی بات کی جا رہی ہے یہ تو ابھی لمبا پلان ہے کہ پتہ نہیں ٹائم گورنمنٹ کو دیتے جا رہے ہیں. گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اپنا یہ لیں اس وقت لوگوں کے مسائل. پنجاب میں دیکھ لیں آپ کیا کہ سب سے بڑا صوبہ ہے، یہاں کی عوام، ان کے مسائل حل چاہیے. سب سے بڑا بجٹ بھی ہے ان کا صوبوں میں، ان کو چاہیے کہ ڈیولپمنٹ کام، اور لاہور میں جو گندگی کا لوگوں کے مسائل ہر طرف گندگی، کوڑا، مہنگائی کا، لاہور اور کراچی برابر کر دی ہے نا گندگی میں، ترقی تو ہو گئی. برا حال ہے شہر میں، ہر جگہ چلے جائیں جہاں کے گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے، کوئی یعنی کہ انتظامیہ کا نام ہی نہیں آتا. اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں، لاہور میں رات کو گھومنا مشکل ہو گیا ہے. کیا وجہ ہے؟ بالکل سسٹم نہیں ہے. بالکل ڈپارٹمنٹس میں چلے جائیں کام ہی نہیں کوئی کرتا. تو وہ ظاہر ہے سارا وہی ایک آ جائے گا جی
اس طرح جی نیب کا خطرہ، یہ وہ سارا سسٹم گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے اس طرف توجہ دیں، لوگوں کے مسائل حل ہوں، لوگوں کو روزگار ملے، لوگوں کے مسائل تکلیفیں آسانیاں جو کم ہوں، اس بارے میں کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ دیکھ لیں پہلے تو کوئی کام ہوتا نظر آتا تھا پچھلی گورنمنٹ میں، اب تو دیکھ لیں بالکل رکا ہوا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں، پرائم منسٹر کو چاہیے کہ ان چیزوں کو دیکھیں، ان پر فوکس کریں۔ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب سے بڑی زیادہ سیٹیں بھی ایم پی ایس کی ادھر ہے، تو ادھر بجائے کہ خاموشی اختیار کر لیں، ان کو تیار کریں کہ جی ہمارے ترجمان تو کوئی بولتا نہیں ہے کوئی اس طرح، تو ان کو چاہیے کہ جا کے فوکس کریں۔ اتنے منسٹرز بنا دیے، وہ منسٹروں سے کام بھی لیں، اب اگر نہیں کام کرتا تو گھر بھیجیں، یہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے۔ بالکل جی، آپ کی بات درست ہے، جو عوامی نمائندے ہیں وہ عوام کے کام انہیں کرنے چاہیے۔ اور جب پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ فارغ ہے، حکومت کو اس تحریک سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اب اس پر اجلاس نہیں ہونے چاہیے، بلکہ عوامی مسائل کے حل کی طرف بڑھنے چاہیے، کیونکہ یہ مسائل اگر حل نہ کیے گئے تو یہ بڑھتے جائیں گے، چاہے وہ گندگی پھیلنے کا مسئلہ ہو، مہنگائی ہو اور دیگر مسائل ہوں۔ ظاہر ہے گورنمنٹ کو ہی انیشیٹو لینا پڑے گا۔ ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے۔ ہمارا دوسرا سوال ہوگا، کیا وزیر اعظم ثانیہ مرچ کے لواحقین کو انصاف دے پائیں گے؟ رائے لیں گے بریک کے بعد۔ بلوچستان میں پیش آنے والے انسانیت سوز واقعے کی بات کریں تو مچھ میں 11 کارکنوں کے بہمانہ قتل کے خلاف لواحقین کا دھرنا آج تیسرے روز بھی جاری ہے، اور اس وقت بلوچستان میں خون جما دینے والی سردی ہے، اور اس سخت سردی میں خواتین اور بچے انصاف کی دہائی دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر گزشتہ روز وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کوئٹہ پہنچے تھے، مظاہرین سے انہوں نے مذاکرات کیے، انصاف دلانے کی یقین دہانیاں کرائیں، ورثہ کے لیے معاوضے کا اعلان بھی انہوں نے کیا، دھرنا ختم کرنے اور میتوں کی تدفین کی اپیل کی۔ تاہم مظاہرین نے وزیر داخلہ کی یقین دہانیوں کے باوجود دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے اور میتوں کی تدفین سے انکار کر دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم یہاں خود آئیں اور ان کے سوا کسی سے بات چیت نہیں ہوگی۔ بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں، آپ سمجھتے ہیں کیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب ثانیہ مرچ کے لواحقین کو انصاف دے پائیں گے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بہت ہی افسوسناک انسیڈنٹ ہے اور نہایت غریب، یہ جو کارکن ہوتے ہیں یہ سب سے غریب طبقہ ہوتا ہے، اتنا مشکل کام ان کا ہوتا ہے، اور جس طرح بےمانہ طریقے سے ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا، کس نے کی، آئی تھنک جنرلی پیپل نو کہ واٹ ہیز ہیپنڈ، لیکن اس کی داد رسی کے لیے سب سے پہلے امیڈیٹلی پرائم منسٹر پاکستان شوڈ ہیو گون ٹو کوئٹہ، اس لیے کہ کوئٹہ کا آپ کو پتہ ہے بلوچستان از اے ویری سینسٹیو ایشو، اور کس طریقے سے را کا وہاں پر انگریس ہے، اس کے بعد بی ایل اے کی اور بی ایل آر کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر ہیں، ان کو کیسے افغانستان سے سپورٹ مل رہی ہے، وہ سوچنے کی بات تھی۔ اور پھر چیف منسٹر بلوچستان از آن سمر، یہ ونٹر ویکیشنز کے اوپر ہیں دبئی میں، ہی شوڈ ہیو رشڈ بیک، کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو اور ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ ہزارہ کمیونٹی نے بہت قربانیاں دی ہیں، چاہے وہ آپ ایران جا رہے ہوتے ہیں، بسوں کو پوری بسوں کو مرڈر کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، اور انسیڈنٹ ہو چکے ہیں، ان کی گریونسز کو ریڈریس کرنے کے لیے اس وقت انٹیریئر منسٹر کو بھیجنے کے بجائے پرائم منسٹر شوڈ ہیو گون، اور یہ اسی وقت یہ مسئلہ ختم ہو جاتا، خاص طور پہ اس سردی میں جس طریقے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مسائل سنتے، ان سے آگے سارے ہمدردی کرتے، اور جو بھی ان کو آپ نے سپورٹ دینی تھی وہ اناؤنس کرنی چاہیے تھی۔ اس کے اندر اب اس کو، اور پھر سیکنڈ یہ تھا اس کو ڈیفیوز کرنے کی ضروری تھا کہ اس وقت جو حالات پاکستان میں ہو رہے ہیں، اس کو آپ کی پولیٹیکل پارٹی، آپ کی جو دشمن پارٹی ہیں، یہ بھی اس کو ایکسپلائٹ کریں گی، چاہے اس میں پی ڈی ایم ہو یا اس کے اندر آپ کے یہ جمعیت علماء اسلام ہو یا کوئی اور گروپ ہو، یہ اس کو بھی ایکسپلائٹ کریں گے، اس لیے پرائم منسٹر جاتے اور امیڈیٹ سچویشن کو ڈیفیوز کر لیتے۔ جی عامر صاحب، دیکھیں جی، وہ جاتے اور ڈیفیوز کر لیتے تو پرائم منسٹر کو بہت ساری جگہوں پہ اگر ٹائملی ایکشن لے لیتے تو آج بہت سارے حالات اچھے ہو چکے ہوتے۔ پرائم منسٹر چھوڑیں، صوبے کا چیف منسٹر غائب ہے، وہ دبئی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت صاحب جام کمال صاحب، اور وہ صوبے میں تشریف نہیں لا رہے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، وہ پتہ نہیں کس شیخ کے پاس ہیں، کہاں زانو دراز ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بھائی آپ کے صوبے میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، یہاں پہلے بھی ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ایسے ہی واقعات ہوئے، وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بھی جاتے رہے، چودھری شجاعت حسین جاتے رہے، انہی ٹھٹرتی ہوئی سردیوں میں انہی لوگوں کے ساتھ کئی گھنٹے بیٹھتے رہے اور پھر وہ مذاکرات کر کے معاملات کو طے کر کے اٹھتے تھے۔ اب یہاں پہ مسئلہ ہے سنجیدگی کا کہ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر آپ نے وزیر داخلہ کو بالفرض یہاں سے نمائندہ بنا کے بھیجا ہے تو گراؤنڈ ورک کتنا تھا،
شیخ رشید نے جتنا کیا تھا وہ مجھے پتا ہے، جن لوگوں سے کانٹیکٹ کیا تھا مجھے پتا ہے. تو یا تو پھر ان کے ساتھ بات چیت صرف زبانی کی گئی اور عملی طور پہ بات وہاں ہوئی، تو زبانی والوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ہمارے تو بڑے کروول لوگ ہیں، بالکل اس معاملے میں کچھ نہیں چھوڑتے کہ ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا پولیٹیکل فائدہ ہوگا. آپ جہاز میں ان کو بھی ساتھ لے جاتے جن سے آپ میسج کر رہے تھے، تو شاید آپ کی کوئی بات سن لیتا. ابھی مسائل کی یہی تو اصل آماج گاہ بنی ہوئی ہے کہ تدارک کرنے کی بجائے کچھ سوچنے کے لیے کہ جی اچھا یہ مسئلہ آیا، اس پہ پہلے کن لوگوں نے کام کیا ہے. آپ کو سیاستدانوں سے تو نہیں نا رابطہ کرنا، آپ کو لائن فورسز ایجنسیز کے، ہمارے پولیس کے سارے وہ افسر بتائیں گے کہ پہلے کس طریقے سے اس ٹینشن کو ڈیفیوز کیا گیا تھا. نہیں جی، بس ایک دم فیصلہ ہو گیا، وزیر داخلہ چلے گئے، وزیر داخلہ واپس آئے، وہ اپنے ذہن میں یہ تھے کہ میں کامیاب لوٹا ہوں، اور پیچھے سے آ گیا کہ جناب ہم نے تو آپ کی کوئی بات ہی نہیں مانی. پہلے تو وہ ٹیلی ویژن چینلوں پہ شک ہوتا رہا کہ یہ جھوٹی خبر دے رہے ہیں. مذاکرات تو طے ہو گئے تھے، ہم تو معاملہ طے کر کے آ گئے تھے. عالم یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر چیک کیا جاتا ہے کہ اچھا ہمارے مذاکرات کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، گراؤنڈ چیک ہے ہی نہیں. جس طرح آج اسامہ کے والد نے پریس کانفرنس کی، وہ ووٹر تھا عمران خان صاحب کا، مطلب وہ بھی ویٹ کر رہا ہوگا نا کہ اس شہر سے وہ جیتے بھی تھے، اور اسد عمر تو چلے گئے دوسرے دن. لیکن اس پولیس کے ایک ایس پی کو سسپینڈ نہ کیا گیا کہ جو سی ٹی ڈی کا انچارج تھا، جس نے ان 5 لوگوں کو ڈپیوٹ کیا تھا. آخر کوئی تو ذمہ دار ہوگا. اس وقت پتہ کیا رساکشی چل رہی ہے اسلام آباد میں کہ یہ جوڈیشل انکوائری کا آرڈر چیف کمشنر نے کیا کیوں؟ آئی جی اس بات پہ ناراض ہیں، بجائے اس کے کہ شہر میں جو دن میں 3 ڈاکے پوسٹ سیکٹروں میں ڈلنے شروع ہو گئے ہیں، دیہات میں تو دیہاتی ایریا میں تو چلتے تھے، پولیسنگ کرنے کی بجائے ایک رفٹ شروع ہو گئی ہے، نوٹیفکیشن ایک دوسرے کے لیک کر رہے ہیں. بھائی پرائم منسٹر صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کس قسم کی حکومت کو چلا رہے ہیں. وہ اپنے اتحادی مطلب بلوچستان کی حکومت اتحادی کہہ لیں یا پی ٹی آئی کی کولیشن سے کہہ لیں، مل کے ہی دونوں چلا رہے ہیں نا. تو وہاں بیگانے کا کیا ہے؟ انہوں نے چیف منسٹر کو اب تک کیوں نہیں طلب کیا کہ بھائی آؤ اور اپنے صوبے میں بیٹھو، تاکہ اگر میں نے بھی آنا ہے تو بات چیت تو ہو. اب آپ پہلے ایک دفعہ جا کے ہزارہ کمیونٹی سے مسائل حل کر چکے، اس دفعہ آپ نے لو لیول سے شروع کیا تو وہ بھی بیٹھ گئے انتظار کرنے میں. اس طرح تو کام نہیں چلتا. جی حافظ طاہر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح مظاہرین سے مذاکرات کے لیے پرائم منسٹر وہاں جائیں، انہوں نے یہ مطالبہ کیا، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب سے جو مذاکرات ہوئے وہ ناکام ہو گئے، تو پرائم منسٹر ثانیہ مرچ کے لواحقین کو انصاف دے پائیں گے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے، الحمدللہ ہم نے اس میں سب نے مل کے، پوری قوم نے مل کے اس میں کامیابی حاصل کی ہے اپنی فوج اور سلامتی کے اداروں کے ساتھ. اور یہ ایک عالمی دہشت گرد تنظیم نے جس کو انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے، یہ واقعہ کیا ہے، اس نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے. انشاءاللہ جس طرح ہم نے پہلے دہشت گردوں کو کٹہرے میں لائے ہیں اور وہ اپنے انجام کو پہنچے ہیں، یہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے. اور یہ مجھے ذاتی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہیں. جی یہ پاکستانی ہیں اور ان کے ساتھ جو یہ ظلم ہوا ہے، انشاءاللہ ان ظالموں کو جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے کیبر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور جو ان کی سازش ہے کہ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ تشدد پیدا ہو، نفرت پیدا ہو، وہ اس میں بھی ناکام ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام ہوں گے وہ. جی ایاز خان صاحب، یہ پہلی بار نہیں ہوا. ہزارہ برادری کے ساتھ بہت سے واقعات ہوئے، اور ابھی لوگ 2013 کے ٹویٹ پرائم منسٹر صاحب کے نہیں بھولے. بڑے دبنگ ٹویٹ تھے، اور اس کے بعد پھر جا کے وہ دھرنے میں بھی بیٹھے تھے. تب بیٹھنا، کیوں بیٹھنا، تب کیوں بیٹھے آپ جا کے؟ ظاہر ہے آپ نے پولیٹیکل سکورنگ کرنی تھی، اس وقت حکومت کسی اور کی تھی. اب پرائم منسٹر صاحب آپ کی حکومت ہے. اس وقت جو آپ نے کام کیا تھا، یہ کام اس وقت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ اب براہ راست آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی حکومت میں ایک ظلم ہوا اور اس کے لیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہوتی ہیں کچھ مینوفیکچرنگ فالٹس ہوتے ہیں، سب میں ہوتے ہیں، ہم میں بھی بہت سے ہیں. پرائم منسٹر صاحب میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ شاید بہت ڈیلے کر دیتے ہیں، یا ان کو عادت نہیں ہے اس طرح نا. وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے افسوس کرنے جاتے ہیں، کسی کی اس کو مبارک دینے جاتے ہیں، تو جو بھی معاملات دنیا داری میں جو ہو رہے ہوتے ہیں، جو ہم روز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر صاحب اس چیز کے قائل نہیں ہیں، میرا خیال ہے. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، سراج الحق صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، پورے پاکستان سے لوگ تعزیت کے لیے گئے، اور عمران خان صاحب نے ایک فون بھی کرنا گوارا نہیں کیا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ چوئی شجاعت
کی خبر لینے یہ کیسے چلے گئے تھے، وہ بھی شاید ان کو سمجھایا گیا ہوگا کہ اگر آپ نہ گئے تو شاید بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ جو چیزیں، یہ جو کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں پرائم منسٹر صاحب کی، بطور ان کی شخصی جو کمزوریاں ہیں، ان پہ قابو پانا بہت ضروری ہے، کیونکہ پرائم منسٹر ظاہر ہے یہ خاندان ہے نا اس ملک میں رہنے والے لوگ، اور اس کا سربراہ ہے۔ اگر اس خاندان کا سربراہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرے گا تو لوگ کس طرف جائیں گے؟ مطلب کس کی طرف دیکھیں گے کہ جی ہمیں انصاف کون دے گا؟ انصاف دینا تو بہت دور کی بات ہے، آپ تو تسلی بھی نہیں دے سکتے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جب کوئی سانحہ ہوتا ہے کسی خاندان کے ساتھ، کسی قبیلے کے ساتھ، تو سب سے پہلے آپ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ جی ہاں موجود ہے۔ وہ چیف منسٹر صاحب یہاں نہیں ہے، انہوں نے کہا جی ان سے تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی، ختم ہو گئی بات۔ جب ان سے بات نہیں کر رہے تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ آگے بڑھتے اور خود جاتے، کوئی حرج نہیں تھا اس میں جانے کا، آپ کا قد بڑھتا، کم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے شیخ رشید صاحب نے شاید کہا ہو کہ جی میں آپ فکر نہ کریں، میں مسئلہ حل کر کے آیا پرائم منسٹر صاحب، لیکن پرائم منسٹر صاحب کو اپنی ان خامیوں پہ ضرور قابو پانا چاہیے، ورنہ پھر لوگ ظاہر ہے کسی اور طرف دیکھتے ہیں، پرائم منسٹر کی طرف نہیں دیکھتے۔ جی الیاس صاحب۔ دیکھیں جی، سب کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو جانا چاہیے تھا، تو پرائم منسٹر کو جانا چاہیے تھا کیونکہ سربراہ ہیں وہ ملک کے، اور ان کو جا کے ان کے، بلکہ گورنمنٹ کے دوسرے جو منسٹرز ہیں جا کے مذاکرات نہیں کرتے، ان کو جا کے دلاسا تو دیتے، ان کو تسلی دیتے۔ اپوزیشن کی جانب سے جانے، سردی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے، زیادتی، اتنا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، تو یہ پہلی دفعہ نہیں، پہلے بھی ہوا، لیکن جا کے ان سے بات چیت کرتے، ان کو تسلی دیتے، ان کو حوصلہ دیتے، تو یہ بڑا ضروری ہے اس کے لیے، یہ تاکہ یہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ملک میں جو حالات ہیں، جس طرح کی صورتحال ہے بلوچستان کی، دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے لیے ہر وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ یہاں افراتفری پھیلائی جائے بلوچستان میں، تو وہ جس طرح بھی کر رہے ہیں، فنڈنگ کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو اس موقع پر سمجھنا چاہیے، پرائم منسٹر کو سمجھنا چاہیے، وہ ان کے پاس تو زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے، زیادہ معلومات ہے، بلکہ وہ اپنے منسٹروں کو بھیجیں، بلکہ منسٹر کو بھیجا ہے تو لیکن اس کی بات نہیں مانی، لیکن دلاسا دینے کے لیے بھیجتے ہیں۔ سی ایم صاحب نے تو ابھی سنجیدگی لیا ہی نہیں بلوچستان کے، وہ بیٹھے ہوئے باہر مزے سے، انہوں نے اس بارے میں، چلیں اتنا تو نہیں ہے، ٹیلی فون کال کرتے کہ جی میں 1-2 دن تک آ جاؤں گا، 3 دن تک، لیکن یہ بات بھی کرنا نہیں پسند کی، ورنہ پہلے اس طرح کبھی نہیں ہوا، ورنہ ان کو دھرنا دیتے تھے، ان سے بات چیت تو ہوتی تھی، تاکہ ان سے کوئی منسٹر کا فون آ گیا، ان سے بات چیت کرتے تھے، ان کو یقین دہانی کرائی جاتی تھی کہ جی آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے، اس کو تلاش کریں، ان کو یہ یقین دہانی کرائیں۔ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں دھرنے میں، تو یہ سردی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان کو تھوڑا سا کرنا چاہیے، اس میں آگے آنا چاہیے، جو بھی صورتحال ہے ان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ اس کے بارے میں کیا کیا ہے۔ اگر ان کی تمام آس اس وقت پرائم منسٹر پر لگی، ان کو پتہ ہے کہ نیچے سے کسی اور نے ان کے مسئلے کا حل نہیں کرنا، ان کے حل کا صرف یہ ہے، اگر ہے تو ان کو پرائم منسٹر صاحب کو اس مسئلے کو فوری طور پر ازالہ کرنا چاہیے تاکہ ملک میں ایسے افراتفری نہ پھیلے۔ جی فیصل حسین صاحب۔ وزیر اعظم صاحب کو تو ظاہر جانا چاہیے تھا، اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، بلکہ دھرنا دینے سے پہلے ان کو وہاں پہ جا کے جو ہے بیٹھ جانا چاہیے تھا، ان کے ساتھ لوائقین کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا۔ جو مرنے والے بہت بڑا جو ہے وہ سانحہ ہوا ہے، اور یہ سانحات وہاں پہ جو اس طرح کے جو تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں، وہ ان دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ جو موجودہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان کو انصاف دلانا، مستقبل میں جو ہے اس طرح کے واقعات کو ہم نے جو ہے وہ کیسے روکنا ہے۔ پاکستان کا جو ایک المیہ یہ ہے کہ جو یہاں کی جو مذہبی انتہا پسند تنظیمیں ہیں یا جو انتہا پسند لسانی تنظیمیں ہیں، وہ دشمن ملک کے ہاتھ میں جو ہے وہ کھیل رہی ہیں، دشمن ان کو جو ہے وہ بھرپور طور پہ جو ہے استعمال کر رہا ہے، اور اب صرف ہم اس بنیاد پر ہم خاموش ہو کے نہیں بیٹھ سکتے کہ یہ بھارت ان کو استعمال کرتا ہے، تو اس کا لیکن جو استعمال ہونے والے لوگ تو یہ پاکستانی ہیں، تو جہاں ہمیں ان کی شکایتوں کا ازالہ کرنا ہے ان کی شکایتوں کا ازالہ کریں، جہاں ہمیں بھارت کو جواب دینا ہے وہاں بھارت کو بھی اب ہمیں جو ہے وہ جواب دینا ہوگا۔ بھارت اگر ہمارے ملک میں اس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے تو پھر تو شیر کو سبق شیر کی بنیاد پہ جو ہے اب ہمیں بھی جو ہے بھارت کے اندر جو ہے اس طرح کی کارروائیوں کی جو ہے وہ پلاننگ کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ بھارت جس طرح اس ملک میں معصوم لوگوں کو مار رہا ہے، وہ صرف عام لوگ مر نہیں رہے، بلکہ یہاں پہ جو فرقہ وارانہ اور لسانی کشیدگی پیدا ہو رہی ہے، یہ دونوں چیزیں
چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے استحکام کو، سلامتی کو، پاکستان کی بنیادوں کو، جڑوں کو، اس کو جو ہے وہ کمزور کر رہی ہیں۔ اب وہاں جو دھرنا ہو رہا ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ کراچی میں بھی آ گئے، کراچی کی سڑکوں پہ بھی جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ دھرنا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو وہ مرنے والے سے یہاں کے لوگ بھی جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے حق میں، انہوں نے بھی اپنے دھرنے کو اس دھرنے سے مشہور کر دیا کہ وہ ختم ہوگا تو پھر ہم جو ہے وہ کراچی کا دھرنا جو ہے وہ ختم کریں گے۔ تو یہ صورتحال جو ہے پورے پاکستان کے اندر جو ہے خراب ہو رہی ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ سنجیدہ جو ہے اقدام کرے۔ اگر ان کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ وزیر اعظم آ جائیں تو یہ اتنی کوئی ناجائز ڈیمانڈ نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم کو چاہیے فوری طور پہ وہاں پر جائیں، ان کی صرف شکایتوں کا ازالہ نہیں کرے بلکہ وہاں بیٹھیں جا کے پلاننگ کریں سارے ریاستی ادارے کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو کس طرح روکنا ہوگا۔ یہ تو دہشت گردی سے جنگ لڑنے کا ہمارے اداروں کو جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے، بہت سے علاقوں میں، شہروں میں ان اداروں نے دہشت گردی کو ختم بھی کیا ہے۔ تو اس دہشت گردی کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک مشترکہ حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ بالکل جی صحیح۔ پرائم منسٹر صاحب کی الٹیمیٹلی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ وہاں جائیں اور وہ لواحقین جو منتظر ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جائیں گے، ان کو انصاف دے پائیں گے یا نہیں۔ ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ تیسرا سوال آج ہمارا ہوگا، کشمیری کب تک حق خود ارادیت کا دن مناتے رہیں گے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ کہ حق خود ارادیت کی آپ کی جو تحریک ہے ہم اس کے حصہ دار ہیں۔ آپ پر پابندیاں ہیں، آپ کو انٹرنیشنل پریس کا ایکسیس نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ آبزرورز آ کر وہاں صورتحال کا جائزہ لینے کی ہندوستان اجازت نہیں دیتا، لیکن پاکستان اور پاکستان کا ہر شہری ٹاکنگ آف اکراس دا پارٹی ڈیوائڈ آپ کی وکالت کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ ناظرین، آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری حق خود ارادیت کا دن منا رہے ہیں اور اقوام متحدہ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ 5 جنوری 1949 کو استصواب رائے کے ذریعے کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ آج بھی ادھورا ہے، اسے پورا کیا جائے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے پیغامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا ہے جس میں اقوام متحدہ اور اس کے رکن ممالک سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ آج سے 71 سال پہلے کشمیریوں سے حق خود ارادیت کا کیا گیا وعدہ پورا کیا جائے۔ اسی مناسبت سے تیسرا بڑا سوال ہے ایکسپرٹس کے لیے۔ عامر صاحب، میں آپ سے آغاز کری ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کشمیری کب تک حق خود ارادیت کا دن مناتے رہیں گے اور انصاف کے منتظر رہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کشمیریوں کا وکیل بھی ہے، سفیر بھی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں جا کے بڑی دھواں دار تقریر بھی کی تھی، اور اس کے بعد ہمارے وزیر خارجہ اسلام آباد سے ملتان، ملتان سے اسلام آباد، ان کی آنیاں جانیاں مسلسل جاری ہیں، سوائے ان ممالک کے جہاں پہ ان کو جانا چاہیے تھا، ان اداروں میں اور آرگنائزیشنوں میں جہاں پہ ان کو پہنچنا چاہیے تھا۔ یہ سب کام کرتے ہیں، پاکستان کا نام لے کے۔ آج اسمبلی میں بڑی لمبی چوڑی تقریر کی ہے۔ کور کمانڈرز نے آج کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا، ان کی کانفرنس تھی، ان کی قربانیوں کے ساتھ ایک عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ رائے گاہ نہیں جانے دی جائیں گی۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے آج اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں باقاعدہ کہا کہ 73 سال ہو گئے اور اگر اسی طرح بیٹھے رہے تو 73 سال اور گزر جائیں گے۔ کشمیری صرف پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کو اپنی خارجہ پالیسی بدلنی ہوگی اور تمام سٹیک ہولڈر سے بات کرنی ہوگی۔ کیا وزیر اعظم نے کوئی قومی یکجہتی کشمیر کانفرنس کی؟ نہیں کی۔ ضرورت ہے، موجود ہے۔ 500 دن سے زیادہ گزر چکے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن پہ۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جمعہ منایا، آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہوئے، آدھا گھنٹہ چھاؤں میں کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد ہم بھول گئے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح سب طرف سے ایک ہی بات آ رہی ہے کہ جب ہم سب متفق ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہم ان کے وکیل ہیں، سفیر ہیں، تو پھر ہم اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے ان جگہوں پہ کیوں نہیں جا رہے؟ کشمیر پہ چائنا نے ہمارا ساتھ دیا، باقی یہ امہ اٹھا لیں جو آج GCC میں بیٹھے تھے، آج وہ ترکی وغیرہ کو چھوڑ کے قطر وہیں پہنچ گیا نا واپس سعودی عرب پہ، جو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اکٹھے ہو جانا ہے۔ ہم دونوں طرف پھرتے رہے، ہماری کہیں کی نہ رہی، نہ ہم ان کو منا سکے نہ ہم ان کو منا سکے۔ تو ہمیں اپنی پالیسی لے کے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، پاکستان کی انڈیجنس خارجہ پالیسی ہونی چاہیے اپنے ایشوز پہ۔ فلسطین کا ایشو بالکل ہم اٹھاتے ہیں، ساتھ ہمارا کشمیر کیوں نہیں اٹھتا؟ جب یہ سب اس پہ بولتے ہیں، پوری دنیا خاموش ہے۔ جو یہ انٹرنیشنل میڈیا بولا تھا، دنیا نہیں بولی تھی۔
یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی اس پہ انٹرنیشنل میڈیا بولا, اس میں ہم اپنی جگہ یہیں پہ لوکل پریس کانفرنسیں کرتے رہے ہیں, ہم اس کا کریڈٹ لے لیں, بہت اچھا ہے, لیکن ان دی اینڈ رزلٹ ہم عملی طور پہ کیا لے رہے ہیں, یہ ہمارے سوچنے کا مقام. جی حافظ طاہر صاحب. گزارش یہ ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں کشمیر کے مسئلے پر جو ممکنات میں سے ہے وہ کیا جا رہا ہے اور کیا جانا چاہیے, یہ کم ہے, اور زیادہ ہونا چاہیے, اور زیادہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں بہرحال OIC میں ہمارے برادر اسلامی ممالک نے ایک متفقہ قرارداد بھی دی, سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کشمیر کے مسئلے پر ہمارے موقف کی بھرپور تائید بھی کی, لیکن ہمیں اور زیادہ کرنا ہے, یہ کم ہے, اور انشاءاللہ اور زیادہ پاکستانی قوم, فوج اور حکومت کوئی بھی ہو اس کو یہ کام کرنا ہے کشمیریوں کے لیے, اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کرنی چاہیے, نہ ہونی چاہیے. اور یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جس پر پوری قوم متحد ہے اور متفق ہے. جہاں کوئی کمی ہے اسے دور کرنا چاہیے, اس کو مزید بہتر کرنا چاہیے, ہمارے حقوق باہر جانے چاہیے, ہمیں دنیا کو اس مسئلے کی جو حساسیت ہے اس سے آگاہ کرنا چاہیے, اور جو کچھ کر رہا ہے اسے بیان کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. یہ کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ دنیا کے سامنے لائیں اور اس کو حل کی طرف لے کر جائیں. جی فیصل صاحب. دیکھیں ہمیں عملی سوچ اختیار کرنا پڑے گی. ہم دنیا کو بیدار نہیں کر سکے, ہم کبھی بیدار کر بھی نہیں سکیں گے. اس زمینی حقیقت کو جو ہے وہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. مضبوط خارجہ پالیسی کا تعلق جو ہے اس ملک کے مضبوط معاشی حالات سے ہوتا ہے. اگر ہم ایک مضبوط خارجہ پالیسی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کے معاشی حالات کو جو ہے بہتر کرنا ہوگا. ہم جب تک ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر نہیں کریں گے جب تک کچھ نہیں ہو سکتا. جب معاشی صورتحال بہتر ہوگی تو یہ خارجہ پالیسی تو ایک خودکار نظام کے تحت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. دنیا خود جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جائے گی. پھر آپ کو دنیا کو راغب کرنے کے لیے جو ہے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابھی بھی دنیا جو بھارت کی طرف راغب ہوتی ہے اور بھارت دنیا کشمیر کے مسئلے پہ اس کا آواز نہیں اٹھاتی جس طرح ہم چاہتے ہیں, تو وہ اس کی وجہ بھی بھارت. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں دعا بات یہ کہ کشمیر کی آواز پاکستان ہے, اور ان کا کوئی بھی شہید ہوتا ہے چاہے عورت ہو, بوڑھا بچہ, سب کو پاکستان کے جھنڈے میں دفناتے ہیں. اس کا مطلب کہ دے لو پاکستان. اور دنیا میں کوئی بھی جب تک کشمیر کی مدد نہیں کرے گا, جب پاکستان ایک ایکسٹرا سٹیپ نہیں لے گا, پاکستان دنیا کو یہ نہیں بتائے گا کہ وی آر سیریس, انف از انف, انڈیا ہیز ڈن اے لاٹ ان کشمیر, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں جو ملک پہ کسی پہ قبضہ کرتا ہے تو ان کا آرم اسٹرگل کرنا رائٹ ہے, اور وہ جس سے مدد مارے اگر وہ اس کی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی اس کا رائٹ ہے. آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں انڈیا نے کیا کیا تھا. کم از کم کشمیریوں کی ہم مدد تو کریں. کشمیری نوجوان برہانی کے بعد, شہادت کے بعد اب سب کھڑے ہو گئے ہیں, فوجیوں کو مار رہے ہیں, روزانہ انسیڈنٹ ہو رہے ہیں. ہم ان کی کیا مدد کر رہے ہیں سوائے ایک دن بات کرتے ہیں دوسرے دن ہم بھول جاتے ہیں. دادا میں بات کر لی, کچھ نہیں کیا. جب تک مسلمان ملکوں کو, یونائٹڈ نیشنز کو, یورپین یونین کو, امریکہ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ پاکستان اور انڈیا آمنے سامنے کھڑے ہیں, دونوں نیوکلیر ملک ہیں, لڑائی ہو سکتی ہے, اس سے اس خطے کو دنیا کو کیا اثر پڑے گا, then people will rush toward this side to diffuse the situation. ہم ابھی تک اس طرح نہیں کرے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. کشمیری ہمارے سے بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور ہمیں اس کے لیے کشمیر کمیٹی ہو, پارلیمنٹیرین جو ان کو باہر بھیجیں, دنیا میں جا کے بتائیں کہ پاکستان اور کشمیر کا نقصان کیا ہے. جی ایاز صاحب. 7 سے زیادہ دہائیاں تو گزر گئی ہیں یہ دن مناتے ہوئے کشمیریوں کو, اور اگر اسی طرح سے ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے جس طرح ہم دے رہے ہیں تو 7 اور گزر جائیں گی. کیا فرق پڑے گا, وہ 2-3 نسلیں اور ختم ہو جائیں گی. مجھے یاد ہے 2004 میں مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں کچھ ان کے منسٹرز سے ملاقات ہوئی, تو تب انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ لوگوں نے کشمیر لینا نا, لے لیجئے گا, پہلے اکنامکلی آپ مضبوط ہو جائیں. لیکن ہم اس طرف بھی نہیں آئے, اور ہم کوئی دور ایسا بھی گزرا ہے بیچ میں جب اکنامکلی ہم مضبوط بھی تھے, وہ بھی تب ہم کچھ نہیں کر سکے. اب تو ویکسٹ پوزیشن پہ ہم, اب تو ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہے.
اور انڈیا لینتھوں سے مار کے ہمیں بہت آگے چلا گیا ہوا ہے. تو یہ دن مناتے رہیں گے, بیان دیتے رہیں گے, ٹویٹ کرتے رہیں گے, بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جی الیاس صاحب, یہ ہمیں چاہیے تھا کہ جس طرح ہم نے شروع کیا تھا کہ اس کے لیے کہ ہر جمعے کے دن اس کے لیے کشمیر کے لیے یکجہتی کے لیے اظہار کے لیے آتے تھے, دن مناتے تھے, لوگوں کو اکٹھے ہوتے تھے, اس طرح کا وہ جاری رہتا, لیکن اس کے بعد یہ ذرا خاموش ہو گیا سارا. اور یہ بھی ہم ہر سال یوم یکجہتی کشمیر منانے کے لیے, خود ارادیت کے دن کو منانے کے لیے 5 جنوری کو, اس کے بعد یہ خاموش ہو جائے گا اور سائلنٹ ہو جائیں گے, اس کے بعد کچھ نہیں کیا جائے گا. 5 فروری کو پھر دن منائیں گے, اس کے بعد تو دیکھیں پھر خاموش, ہم دیکھیں گے پھر بات کریں گے تو اس بات میں چھوٹی سی بات کر دی, اس کے بعد کبھی کسی نے کی نہیں. کشمیریوں کے ساتھ جن کے ہمارے ساتھ دل دھڑکتے ہیں, جس طرح کہ کہا جا رہا ہے کہ ادھر کوئی شہید ہوتا ہے تو پاکستانی پرچم میں اس کو تدفین کی جاتی ہے. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. وقت میرے پاس ختم ہو گیا آج کے میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.